अस्सलाम वालेकुम जी। दुनिया के अंदर ये मुहावरा बोला जाता है कि पिछली सदी यानी कि 20वीं सदी के ऊपर दुनिया पे उन लोगों ने हुक्मरानी की जिनका कानून साजी के ऊपर अबूर हासिल था, यानी कि वकला ने। हमारा तो मुल्क भी एक वकील नहीं बनाया, आज़ादी लेके दी हमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब, इसी तरह 21वीं सदी के अंदर वो लोग जो हैं वो रहनुमाई फरमाएंगे कौमों की, मुल्कों की, जिनका इंफॉर्मेशन के फ़्लो के ऊपर यानी इतलात के बहाव के ऊपर कंट्रोल होगा। वो 21वीं सदी में टॉप पोजीशन के ऊपर होंगे। यानी आप देखिए कि टीवी ड्रामों में काम करने वाला एक शख्स जो है वो इस वक्त यूक्रेन का वज़ीर आज़म है या सदर, जो भी आप उसे कह लें, यंगस्टर वो है। आते ही उसने मुल्क को जंग में धकेल दिया, ठीक है, रगड़ा निकली जा रहा पूरे मुल्क का। हाई टेक के अंदर वो हेडक्वार्टर समझा जाता था रूस का। और बुनियादी तौर पे अगर रूस को और पूरी जो कौम इस वक्त रशियन के नाम के ऊपर काबिज़ है इतने बड़े रकबे पे, ये उसकी जाए पैदाइश है। वो कौम यहाँ की रहने वाली थी जो यूक्रेन है, और यूक्रेन को वो अलग मुल्क जब कर दिया गया तो उसके अंदर टेक्नोलॉजी भी आ गई। और अमेरिका के अंदर जहाज़ साजी की सनत, सखोई की फैक्ट्रियाँ बंद हो गई जनाब, ठीक है, टपलॉफ की फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, क्योंकि असल सारे हथियार और पुर्जे तो यहाँ से बन के जा रहे थे। भाई उनका 204 जो है वो एयरबस 350 का हम पल्ला है, लेकिन सिर्फ मार किससे खाता है? जो उसको चलाने वाली जदीद तरीन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी थी, और जिसके दफातर रह गए या जिसके मराकज़ रह गए यूक्रेन के अंदर, तो वो बंद हो गई, उसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद करनी पड़ गई। क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर आपने पूरा इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा किया है, वो टेक्नोलॉजी है वो पुरानी है, उसका अपग्रेड ही कोई नहीं, ठीक है ना। किसी ज़माने के अंदर सबसे ज़्यादा ताकतवर जो समझा जाता था ट्रैक्टर, वो रूसी ट्रैक्टर समझा जाता था, गायब हो गया ना। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन नहीं हुई ना उसके मुकाबले। तो ये टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का मसला है। वो यूक्रेन की बात हो रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि जो है अदाकार या जो लोग इंफॉर्मेशन के बहाव को कंट्रोल करेंगे, यानी कि सहाफ़ी, आप अंदाज़ा फरमाएं इस वक्त इस्लामाबाद में जो केयर टेकर वज़ीर आज़म हैं वो भी एक नीम सहाफ़ी किस्म की शख्सियत हैं, सियासतदान कम है, ज़्यादातर वो कालम शालम लिखने ये वो करना। फिर आप पंजाब के चीफ मिनिस्टर को देख लें, वो मीडिया मालकान में उनका शुमार होता है, यानी सहाफ़ियों का बॉस। फिर आप पंजाब के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हमारे यार जनाब आमिर मीर साहब को देख लें, वो भी सहाफ़ी। आप इस्लामाबाद में मुर्तज़ा सुलंगी साहब को देख लें, वो भी सहाफ़ी। तो ये 21वीं सदी का एक, जिसे कहना चाहिए, नारा था। उसके नतीजे के अंदर जहाँ पे बहुत अच्छे लोग आए सामने उभर के सहाफ़ियों के रूप के अंदर, तजिया कारों के रूप के ऊपर, तो गंदे भी आए। या इस इडियट बॉक्स ने, जिसको हम अहमकों का डब्बा कहते हैं, जो लोगों को, हमाकतों का डब्बा जो लोगों को अहमक बनाता है, टीवी, उन इडियट बॉक्स के ज़रिए ऐसे लोग भी मोतबर कर दिए गए या करा दिए गए कि जो बेसिकली फ्रॉड थे, टोटल फ्रॉडिये थे। अब हम जैसे तो लोगों ने सोचा ना कि चलें यार कोई इल्म हासिल किया है, इस दौरान 20-25 साल सहाफ़त कर लिए तो कोई किताब लिख देने हैं, कोई है वो कॉलम लिख लेते हैं। तो उन फ्रॉडियों ने अपने तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाने का जो है वो तरीका ढूंढा। उसके अंदर जो किरदार पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री ने तख्लीक किया, जिस तरफ मैं आपको लेके आना चाह रहा था, उसका नाम है वकार ज़का। वकार ज़का एक ज़हनी तौर पे माजूर, लेकिन इंतहाई, जो ज़हनी तौर पे माजूर होता, नेगेटिविटी में चला जाता है ना जो शख्स, तो वो फिर उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है कि वो पॉजिटिविटी की तरफ आए। और पॉजिटिविटी की तरफ लाने के लिए उसको आप, मतलब कि वेस्ट के अंदर बाकायदा क्लिनिक्स बने हुए हैं कि वो जो बंदा टोटल नेगेटिविटी की तरफ चला जाए, मनफियत का शिकार हो जाए, उसको आप ज़िंदगी के करीब लाने और दूसरों को नुकसान ना पहुंचाने के ऊपर माइल करने के लिए जो साइको ट्रीटमेंट है वो कैसे दें, ठीक है ना। ये इसके ऊपर वेस्ट के अंदर बड़ी बड़ी रिसर्चें हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स स्पेशलाइजेशन करके साइकेट्रिक बैठे हुए हैं।
یہ اس شخص کو بیسیکلی سائیکیٹری کی ضرورت تھی، لیکن اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا ایڈیٹ باکس، وہ بہت بڑا انٹل کچول بن گیا، اور انٹل کچول بن کے تو اس نے ٹی وی پہ بیٹھ کے لوگوں کو گالیاں بکنا، لوگوں کی بےزتی کرنا، بچوں اور بچیوں کو بلا کے ان کو ہیوملیٹ کرنا، پھر اس کو سوشل میڈیا پہ اوپر وائرل کرنا۔ پھر وہ بندہ جو تھا وہ کہنے لگا، اس نے کوئی گروپس بنا لیے، گروپس بنا کے اس نے کہا میں لوگوں کو انویسٹمنٹ کراؤں گا، پھر وہ لے کے لوگوں کو کرپٹو کی طرف چل پڑا۔ اب کرپٹو کی مکمل یا کامل اوقات یہ ہے کہ اس وقت کرپٹو کا جو کنگ سمجھا جاتا تھا، جو 28 سال کی عمر میں یا 30 سال کی عمر میں جو تھا وہ خربوں پتی ہو گیا تھا، سیم بینکمن فرائڈ صاحب۔ سیم بینکمن فرائڈ صاحب کو 48 سال قید کی سزا ہونے لگی، میرا خیال ہو گئی ہے یا ہونے لگی ہے۔ تو وہ تمام لوگ جو کرپٹو کے عاشقین آئیں گے، ابھی نیچے بھی آ کے بک بک کریں گے اس ولاگ کے نیچے بھی، وہ جو کرپٹو کی عاشقین ہیں ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو صاحب ہیں وقار زکا صاحب، ان کا طریقہ واردات یہ تھا کہ انہوں نے ٹی وی کے ذریعے فیم حاصل کیا، پھر انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ میں آپ کو انویسٹمنٹ کرواتا ہوں، تو انہوں نے گروپ بنا لیا۔ اس گروپ واٹس ایپ کے مختلف گروپس ہیں، ان گروپوں کے اندر وہ کوئی 30,000 کے لوگ ہیں، ان کے ممبرز ہیں، اور 30,000 سے وہ 2,500 یا 3,000 یا 2,000 کو اتنی کا اماؤنٹ ہر مہینے وصول کرتے ہیں۔ تو جب تک احمق زندہ ہیں تو ٹھگ جو ہیں وہ بھوکے نہیں مرتے۔ اس کے پاس پیسوں کا فلو شروع ہو گیا۔ اب جب اس کے پاس پیسوں کا فلو شروع ہوا تو اس نے جناب انٹشنٹ حرکتیں شروع کی۔ پہلے تو اس نے امریکہ کا ویزا لگوایا، اس کے بعد جناب اس نے جو ہے وہ کرپٹو کے اندر لوگوں کو انویسٹ کروانا شروع کیا، جس کی رپورٹ ہو گئی۔ بہت سارے متاثرین جو تھے وہ پہنچے FIA سائبر ونگ کراچی کے پاس۔ FIA سائبر ونگ نے جب اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، وہ پاکستان سے فرار ہو گیا، کیونکہ امریکہ کا ویزا اس نے پہلے لگوا لیا تھا یا نہیں لگوا لیا تھا۔ اس وقت اس کی لوکیشن امریکہ پائی جاتی ہے، وہ امریکہ میں پایا جاتا۔ بات ابھی اصل بات کی طرف میں پہنچا نہیں ہوں، پہنچتا ہوں، ابھی آپ نے انتظار کرنا ہے، اہم بات کی طرف نشاندہی کر رہا ہوں۔ اچھا، پھر جہاں پہ اگر آپ کو یاد ہو کہ وہ چائلڈ مولیسٹیشن کا یا چائلڈ ابیوز کا ایک مجرم جو تھا، جو کہ یہ 12 کوہ سے پکڑا گیا تھا، بچوں کے ساتھ جو تھا وہ غیر وضع فطری فیل کر کے ان کی ویڈیوز بلیک ویب پہ بیچا کرتا تھا، اور KP حکومت کا IT کے اوپر ایڈوائزر تھا، یاد ہے آپ کو؟ اور وہ برطانیہ میں بھی سزا یافتہ تھا، وہ اٹلی میں بھی سزا یافتہ تھا۔ دونوں ممالک سے وہ اس سزا کو بھگتنے کے بعد جلا وطن کیا گیا تھا، لیکن جیسے ہی پاکستان پہنچا اسے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا، اور مطلب کہ عجیب و غریب طریقے سے اس کی عمران احمد خان نیازی کی بنی گالہ کے اندر موجود بیڈ تک رسائی بھی تھی۔ اور اب آپ نے جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایک سکینڈل پھوٹا ہے بچوں کے چائلڈ ابیوز کے حوالے سے، اور برطانیہ سے پھوٹا ہے، اور عمران احمد خان نیازی کے ساتھ ان حضرات کی، خواتین و حضرات کی تصاویر اور انٹیمیسی بھی موجود ہے، اس کی ڈاکومنٹری ایویڈنس بھی موجود ہے، تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس شخص کی بنی گالہ تک رسائی کی وجوہات کیا تھیں۔ میں بغیر بیان کیے آگے بڑھ رہا ہوں۔ جس طرح ان صاحب کی رسائی ہوئی تھی، اس طرح اس فراڈیے کی بھی ایک دم رسائی ہو گئی، اور اسے KP حکومت کے اندر کرپٹو کرنسی کے اوپر ایڈوائزر مقرر کر دیا گیا۔ لو جناب، اس کے بعد تو اس نے انی ڈال دی نا، کیونکہ اسے سرکاری پروٹوکول مل گیا، آفیشیل پروٹیکشن مل گئی۔ جب FIA کے پاس شکایتیں پہنچیں اور FIA نے اس کے خلاف کیس کیا، اور اس وقت بھی کراچی کی ایک سول کورٹ کے اندر، بلکہ FIA کورٹ کے اندر، جو کہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت ہوتی ہے، وہاں پہ اس کے خلاف کیس زیر سماعت ہے، اور اس کے وکیل صاحب ایک آدھ دفعہ پیش ہوئے ہیں۔ آپ اگر ڈان کے اوپر جا کے سرچ کر لیں تو وہ خبر، ڈان صرف اس کو فالو اپ کر رہا ہے، وہ اس کی اپڈیٹس آپ کو مل جائیں گی۔ یہ مفرور ہے، عدالت کی طرف سے اس کو مفرور قرار دیا جا چکا ہے۔ تو میں نے ڈان سے خبر پڑھی ہے بھائی، اور تازہ ترین میرے پاس اپڈیٹ ابھی تک چونکہ نہیں آیا، تو یہی ہے کہ عدالت میں درخواست ہو گئی تھی کہ اس کو مفرور قرار دیا جائے۔ اس کے بعد کیا مفرور قرار دیا گیا یا نہیں کیا گیا، مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے، لیکن ایسی کارروائی اس کے خلاف وہاں پہ ہوئی تھی۔ اب ان صاحب نے ایک پارٹی رجسٹر کروائی تھی، جب تھا نا
تو اس وقت اس نے ایک پارٹی رجسٹر کروائی تھی اور ٹیکنالوجی پارٹی اس کا نام رکھا تھا. سنا ہے کہ وہ آئی ایس اسمارٹ کے نام سے کسی گروپ, کوئی انڈسٹریل گروپ ہے, اس کے اندر انویسٹمنٹ بھی کراتا ہے. پایا نہ ٹوٹل فراڈ ہے گا جی, اللہ دا نا جے, اللہ دا نا جے, ٹوٹل فراڈ ہے گا جی. اور جتنی جلدی ہو اپنے پیسے وہاں سے اسکوائر کر لیجئے. اینی ہاؤ ان صاحب نے ایک پارٹی رجسٹر کروائی تھی, ٹیک پارٹی, کوئی اس طرح کا نام ہے اس کا. انہوں نے اپلائی کیا ہے کہ یہ جو بلا ہے نا یہ مجھے نشان الاٹ کیا جائے آئندہ الیکشن کے لیے. ٹھیک ہے, اب جس نے بھی اس فراڈیے کو کھڑا کیا ہے, یقیناً جس طرح شعیب شیخ کو ہمارے اداروں نے کھڑا کیا تھا, اور نمبر 1 پہ الزام آتا ہے کہ انہوں نے شعیب شیخ کو پالا پوسا پڑھایا لکھایا ہیں, وہ ویاہ بھی کرایا, تو پھر انہوں جناب بول ٹی وی تھما دیتا کہ تو ہمارا فرنٹ مین بن جا بول کے اوپر. جب وہ نہیں چلا سکے شیخ صاحب تو پھر اپنے بچوں کو لا کے بٹھایا نا. آج کل جو بول ٹی وی کے مالکان ہیں وہ جرنیلوں کے بچے ہی ہیں. تو مطلب کہ انویسٹمنٹ بینکر سے گھوما کے تو جناب کے الیکٹرک اور جناب ڈیوو وہ اپنے ہی بچے ہیں. تو اب ان کو دے دیا کہ اچھا اے گند تسی پایا کرو آج کل. ٹھیک ہے, تو بول ٹی وی جو ہے جس کا لائسنس بھی جعلی ہے لیکن وہ, اور پیمرا کی اوقات نہیں ہے کہ اس کو پوچھ سکے بہن آپ کے پاس تو انفارمیشن نیوز اینڈ انفارمیشن کا لائسنس ہی نہیں ہے, آپ کیسے اس کے اوپر نیوز ٹی وی چلا رہے ہیں. لیکن چلا رہے ہیں, بدماشی ہے. تو بدماشی تو آپ کو پتہ ہے ایک ہی ادارے کی چلتی ہے, ایک ہی گروپ کی چلتی ہے, تو وہ چل رہی ہے. تو اسی طرح ان صاحب کو بھی مجھے خدشہ یہی ہے کہ یہ بھی انہی کی پیداوار ہے یا انہی کی گود میں جا کے پناہ لے گا. حافظ صاحب اللہ کا نا جی بہت بڑا فراڈی ہے جی. اس نے ہزاروں لوگوں کو تھوک لگا رکھا ہے پاکستان کے اندر, اور جب یہ آپ کی گود میں بیٹھے گا, میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں, تو سر کوئی نیک نامی نہیں ہوگی. تو اگر تو یہ اس کو ادارہ پال پوس رہا ہے تو ہاتھ جوڑے ہوئے نے سر, میں عرض کر رہے ہیں سر. ٹھیک ہے سر, اس کو گود سے اتار دے سر. سر یہ عدالتی مفرور بھی ہے, یہ فراڈیا بھی ہے, اس نے لوگوں کے پیسے بھی لیے ہوئے ہیں, لوٹ بھی رہا ہے لوگوں کو. تو وہ احمقوں کو, چھوٹے موٹے احمقوں کو لوٹنے دیں, وہ ان کو سمجھنے دیں وہ اپنی حماقت کے باعث لوٹیں. کم از کم اس وجہ سے تو یہ کل کسی کو تھریٹ نہ کرے کہ تمہیں کالا ڈالا اٹھا کے لے جائے گا اگر تم نے میرے خلاف کوئی پروسیڈنگ کی. تو یہ میں نے کہا کہ میں گزارش کر دوں تو بھاجن بلے کے اوپر ایک اور بلے کا ہم وزن جو ہے وہ دعوے دار ہو گیا. انہوں نے کہا جناب بلہ مینو الاٹ کر دیتا جاوے. یعنی دیکھیں آپ نے, یعنی چوروں کو پڑ گئے مور, ٹھیک ہے, تیمورا نو لے گئے اور, یعنی عمران احمد خان نیازی کا بھی باپ اس کے خلاف اتارا ہے. وقار زکا فراڈ کے اندر, بکواس بازی کے اندر, لاف زنی کے اندر, جھوٹ بکنے کے اندر عمران خان کا بھی باپ نہیں بلکہ دادا ہے. اکرام اللہ نیازی کا بھی باپ ہے وہ. ٹھیک ہے, اس کو اتار دیا کہ اس سے بلہ چھین کے دکھاؤ. نہیں سر, آیا نہیں, آیا نہیں سر. گند سے صاف نہیں ہوتا سر. گند غلاظت جو ہوتی ہے اس کو ہمیشہ صاف پانی سے دھونا پڑتا ہے. پانی میں سے گرم بھی کر لیے تو چیتی گند تول جاتا جی. تو سر پانی, صاف پانی سے صاف کرنے کی کوشش کریں. گند سے گند صاف کریں گے تو گند ختم نہیں ہوگا سر. ٹھیک ہے نا. یہ وقار زکا جیسے لوگ جو ہیں کریکٹر لیس لوگ ہیں, یہ فراڈیے ہیں, یہ واردات کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ بھی بیٹھا ہوا ہوگا, کسی کے ہتھے چڑھ گیا ہوگا, اس نے کہا ہوگا تم یہ کر دو اگر یہ ہو رہا ہے تو. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے جو سمٹمز ہیں نا سر اس کی آمد کے, وہ یہی بتا رہے ہیں. ٹھیک, کہ یہ ٹیم باہروں نہیں آئی ہے. میں نے کہا گزارش ہے ایک ہاتھ دست بستہ عرض کر دوں, کیونکہ آپ ہماری ایڈوائس کو عزت عطا فرماتے ہیں تو, اور پیار بھی کرتے ہیں ہم سے, اس لیے ہماری گستاخیوں کو نظر انداز بھی کر دیتے ہیں. پچھلے دنوں بھی ہم نے کچھ گستاخیاں کی تھیں, ان کو بھی آپ نے نظر انداز فرمایا ہے. بڑی مہربانی تھوڑی, لیکن سر وہ خلوص نیت سے کی جاتی ہیں کیونکہ اس سے بڑا بیڈ نیم آئے گا سر. ٹھیک ہے, اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.